from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, आसिम मुनीर बिल आखिर इमरान खान को जेल भेजने में कामयाब हो गए। कहते हैं कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है जर्नैलों का, लेकिन इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। एंड पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस, यू कैन नॉट लीव टू द जर्नल्स। इस पे बात करेंगे जरा डिटेल में उतर के, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही में इनका हाथ सियासतदानों से कम नहीं, उनसे ज्यादा ही है, और तारीख प्रूफ करेगी। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स पेश कर दूंगा। अच्छा, इससे पहले कि हम डिटेल में उतरे, 3 अहम पॉइंट हैं जो मुझे आपके सामने रखने हैं। देखिए, कप्तान के जेल जाने का दुख मेरे दिल पे भी है, हर दिल में है। अब इस दुख को पावर में बदलना है, इस दुख को पावर में बदलना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो कप्तान के चेहरे पे खुशी और फख्र देखेंगे आप कि मेरी 26 साल की मेहनत जो मैं लोगों से करता आया हूं, उनकी ट्रेनिंग, वो कामयाब हो गई। ये 3 अहम पॉइंट हैं। इसको आज की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और उनसे कहिएगा कि वो भी आगे शेयर करें। पॉइंट नंबर 1, तहरीक को मुतहर्रिक रखना है, पहले से ज्यादा वक्त लगाना है अब इस काम में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं खास करके वकीलों से कहूंगा और जो क़यादत है मेरी, हमारी आगे फ्रंट की जो लोग, उनसे कहूंगा कि पूरी कोशिश करें कि बैलेट पेपर से बल्ले का निशान गायब नहीं होना चाहिए, और हमें हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इस बात का बहुत ख्याल रखें। वकला इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको खूब कीजिए, तेज तर कर दीजिए। जब भी कोई भी आपको खबर मिले, बस कंफर्म कर लीजिए कि वो फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा साहिबों, जब कोई इंसान कोई एक्शन लेता है, कोई स्टेटमेंट देता है, अगर आप उसके एक्शन और उसके अल्फाज जमा कर लें तो फिर आपको वो बेवकूफ नहीं बना सकता। आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है। आसिम मुनीर साहब ने अब तक जितने एक्शन किए हैं, ये एक इंतहा पसंद इंसान, एक डिक्टेटर की अलामत है जो कुछ उन्होंने किया है। और चंद दिनों पहले उन्होंने ISI के अफसरान से जो खिताब किया है और जिन ख्यालात का और अल्फाज का इजहार किया है, उसको सुनने के बाद आप कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये साहब हालात को मजीद खराब करेंगे, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। और ये फ्रंट पर नून, PPP और मुल्ला जी को रखकर काम करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी अहम इनकी ये स्पीच थी, इसको सिवाय हैदर मेहदी साहब के किसी ने डिस्कस नहीं किया। करना चाहिए था। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये 4 दिन पहले की बात है, हैदर मेहदी साहब का ये व्लॉग आप देखिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से कहिए कि वो इसको आगे शेयर करें। उन्होंने उस पर बड़ा तफसील से उस पर रोशनी डाली है, और बहुत ही अहम नुकात हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, ये तो कल्ट हैं, इसका इमरान खान ने बनाए हैं, और ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ये नशई हैं, और हम अफसरान को जो है प्लॉट देंगे जिनको पहले प्लॉट नहीं मिलते थे। सिविलियन साइड पे जो ISI के अफसरान काम करते थे, हम उनको भी प्लॉट देंगे, और कोई जज चू नहीं कर सकता तुम्हारे सामने। खुल के काम करो, यानी खुल के बदमाशी करो, लोगों को नंगा करो, मारो, ठीक है ना, खौफ फैलाओ। कहते हैं जब तक खौफ नहीं कायम होगा, इज्जत नहीं होगी हमारी। और अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया जो है वो हमें अच्छे निगाह से देख रही है, झूठ पे झूठ। और आखिर में एक ये जरा अल्फाज देखिए, फरमाया कि ये बास्टर्ड यानी हरामी, इसको इमरान खान के लिए कह रहे हैं, ये बास्टर्ड को अब इस्लाम का ख्याल आया है और ये नामुमकिन काम करना चाहता है। यही बाजवा भी कहते थे, वो इनका सरदार था। वो रियासत मदीना की बात करता है तो इनकी आग लग जाती है। रियासत मदीना क्या है? वेलफेयर स्टेट है आज के दौर में।
ٹھیک ہے نا؟ تو اس لفظ مدینہ سے جس کو آگ لگے گی اس کی دنیا بھی جہنم ہے، اس کی آخرت بھی جہنم ہے۔ اچھا، یہ سارے حقائق جو ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھیے اور اپنی سپیڈ چیک کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ صاحبوں مجھے سمجھائیے کہ عاصم منیر نون پی 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 ملا جی کے ساتھ مل کر سیاسی استحکام کس طرح حاصل کریں گے اور معیشت کیسے بحال کریں گے؟ لوگ بھوک سے مرنے لگے ہیں، یہ حالت ہے۔ دیکھیے یہ حضرات جو ہیں یہ کرپشن کے ایکسپرٹ ہیں، معیشت کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ اگر یہ معیشت کے ایکسپرٹ ہوتے تو 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں نون اور پی پی پی، اب تک انہوں نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک کر لی ہوتی۔ نہیں، یہ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ دیکھیے بات وہ کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہو، اور نمبروں کے ساتھ آئیے مجھ سے بات کیجئے، مجھے سمجھائیے یا میری بات کو سمجھ لیجئے۔ پچھلے 30 سال میں فار ایگزامپل پچھلے 30 سال میں 3.5 سال ان کے نکال دیجئے ایک طرف عمران خان کے، اس 30 سال میں انہوں نے جو حکومت کی ہے نون اور پی 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 نے، اس دوران صرف 10 سال میں، اس 30 سال میں سے صرف 10 سال میں ہندوستان نے عرب ورلڈ کے ساتھ $800 بلین کا بزنس کیا۔ کتنا؟ لیٹ می ریپیٹ، 800 بلین، بی فار بلین ناٹ ملین، 800 بلین کا۔ اور ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا اس دوران؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ اقامے حاصل کر رہے تھے کہ میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں، کہیں پلمبر ہوں، کوئی کلرک ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ نواز شریف، خواجہ آصف، ان کے جیبوں میں یہ وہ تھے، اور یہ گئے بھی وہاں تو کیا مانگا؟ تو محل مانگ لیا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، نسیم محل یا جو کچھ بھی ہے۔ ان لوگوں نے اس عرصے میں کتنا بزنس کیا عرب ورلڈ کے ساتھ؟ ہمارے ان کے تعلقات کیسے ہوئے؟ خراب ہوئے۔ اب دیکھیں نا، ابھی گئے تھے سعودی عرب تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آ جاتے ہیں مانگنے اور یہ ہم آپ کا انویسٹمنٹ کر دیں گے اور پھر آپ اس سے کمائیے۔ انڈیا میں وہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ اس قابل ہی نہیں تھے۔ آپ نے اپنے کاروبار تو بڑھائے پچھلے 30 سال میں، لیکن پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ ان کو آپ نے، عاصم منیر صاحب نے نون اور پی 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 کو کیوں منتخب کیا ہے؟ کیوں؟ وہ کرپٹ ہیں، ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں، اب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جرنیل بھی کرپٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کانے ہیں۔ کیا اچھی لائن تھی ساحر کی کہ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ اور رات کو سائے جب چلتے ہیں، گندے کام ہوتے ہیں اور کمروں میں جاتے ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ ان دونوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے، اور آئندہ بھی یہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے، اس لیے یہ ان کا تعاون مانگ رہے ہیں عاصم منیر۔ دیکھیں صاحب، سیاست میں رائٹ ڈائریکشن از ایوری تھنگ، اور رائٹ ڈائریکشن کب ملتی ہے؟ جب آپ کے اطراف میں رائٹ لوگ ہوں۔ صحیح ڈائریکشن ضرورت ملے گی جب آپ کے ساتھ صحیح لوگ ہوں۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، رانگ پیپل رانگ ڈائریکشن، رائٹ پیپل رائٹ ڈائریکشن۔ فوج کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو اپنی عزت جو تھوڑی سی رہ گئی ہے، بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس کو اگر محفوظ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان سے قطع تعلق کریں، نون اور پی 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 سے۔ ان کے ساتھ دوستانہ رکھ کے آپ برباد ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور خود بھی آپ کے اندر بھی بڑی صلاحیت ہے بربادی کی، کرپشن کی۔ دیکھیے معیشت کی بحالی کا نقشہ جو ہے نا، وہ ایک شخص کے پاس ہے، اور وہ شخص آج آپ نے اٹک جیل میں بند کر رکھا ہے، کیونکہ وہ اس کو سمجھتا ہے۔ اس نے اسکول کالج میں بھی پڑھی معیشت، اور وہ سمجھتا ہے، اور اس نے ابھی کر کے دکھایا تھا۔ یہ نہیں کہ سمجھتا کرونا میں 6.2 سے وہ اوپر جا رہا تھا، جی ڈی پی جا رہی تھی، اور اب مائنس میں ہے۔ یہ اگر اپنی پوری بھی زور لگا لیں نا عاصم منیر، یہ نگراں حکومت لے آئیں یا ایکسپرٹ کی حکومت لے آئیں، 2 سال میں 1 سال میں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ ایسے سمجھے، میں اور ان کو آسان کر کے بتاؤں کہ دیکھیے معیشت
کی ترقی کے لیے آپ کو جو ہے نا پوری ایک اس کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے. آپ جھوٹ، بے ایمانی اور بندوق کے ذریعے معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں ہوگی. یہ وہ ایلیمنٹ نہیں ہے. اور آسان سمجھیے، دیکھیے اگر آپ آم کا درخت لگانا چاہتے ہیں تو ایک سونے کی پلیٹ پہ لا کے آم کی گٹھلی رکھ دیں اور ایک باڈی گارڈ وہاں کھڑا کر دیں اور روز آ کے چیک کریں کہ وہ نکلا درخت ہوا کہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اس کو زمین میں مٹی چاہیے ہے، پانی چاہیے، روشنی چاہیے. ایسے وہ درخت نہیں بنے گا. آپ غلط کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے صاحب، عاصم صاحب کو بتا دیجئے، نہ آپ سیاسی استحکام قائم کر سکتے ہیں، نہ معیشت بہتر کر سکتے ہیں. آپ کرپشن کر سکتے ہیں، نہتے عوام کو، کمزور غریب عوام کی پٹائی کروا سکتے ہیں، کشمیر بیچ سکتے ہیں، ایٹم بم بیچ سکتے ہیں. یہ سب کام آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. معیشت بہتر نہیں کر سکتے، سیاسی استحکام قائم نہیں کر سکتے. آپ کسی گھر کے، کسی چودھری کے گھر کے، وہ بڑا لڑکا ایک ہوتا ہے نا جو بہت خوبصورت، بہت اچھا ہوتا ہے، جس کو سب گھر والے پیار تو بہت کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا آوارہ، اتنا بچلن ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کرتا ہے گھر کو بدنام ہی کرتا ہے. چودھری صاحب کا سر ہی نیچے کرتا ہے. اس نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ پڑھ کے دیا اور نہ کوئی بہتر کام کیا. آپ کی حیثیت اس لڑکے کی طرح ہو گئی ہے. صاحبوں، آزادی جو ہے نا، فریڈم از ناٹ فری، یو ہیو ٹو پے دا فل پرائز پوری ادا کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب جو صورتحال آج ہے، اس میں عمران خان نے دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا ہے. اپنی زندگی کے 26 سال لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں میں اور آپ سب گواہ ہیں. اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. وہ ورلڈ کپ جیتتا ہے تو ملک کے لیے، کینسر ہاسپٹل بناتا ہے تو اس کی والدہ تو کینسر سے وفات پا چکی تھی، ان کے لیے نہیں بنایا، اور ماؤں کے لیے بنایا، اور ایک نہیں 5 بنا دیے. وہ یونیورسٹی بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بیوی بچوں سے دور ہے. وہ باہر سے جاتا ہے، پیسہ لے کر ملک میں آتا ہے، اور یہ چور جو ہیں یہ پیسہ لے کے ملک سے باہر جاتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے تو وہ گرمی ہو سردی ہو وہ رقصاں رہتا ہے، اور وہ جا کے پاکستان کی بات کرتا ہے، یونائیٹڈ نیشن میں جا کر اسلام کا مقدمہ لڑتا ہے. آقائے دو جہاں سرور کائنات نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 45 منٹ تک وہاں پہ بات کرتا ہے. پوری دنیا کے ہر مذہب کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور کھل کے کہتا ہے، جہاں پہ یہ اسلام کا نام لینا بھی شرمندہ ہوتے تھے، نہیں لیتے تھے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم ان کی توہین کرو گے تو ہمارے دل کو جو ہے تکلیف ہوگی. اور پھر یہ سارا اس کا ریئیکشن ہوگا. 45 منٹ تک پوری دنیا اس پہ جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے، اور اس کی بات کو قبول کرتی ہے، اس کو ویلیو دیتی ہے. بات یہ ہے کہ کس کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے. صاحبوں، ایک ایسا آدمی جو نور محمد زنگی تاریخ میں، اور صلاح الدین ایوبی، یہ تھے جو ننگے پیر روزہ مبارک پہ جاتے تھے. اور یہ تیسرا آدمی ہے جو چلچلاتی دھوپ میں ننگے پیر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جاتا ہے، اور جا کے بیٹھ کے صرف روتا ہی رہتا ہے، کوئی دعا نہیں مانگتا. ہم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں؟ ہم اس کے ساتھ دغا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے 26 سال لگا دیے. ہر موڑ پہ یہ ہمیں جرت کردار کے ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ ملا ہے. ہم عاصم منیر کو کیسے صحیح مان لیں؟ اس کی جو زندگی تھی وہ اس سے توبہ طائب ہو چکا ہے، وہ دوسرے سفر پہ نکل چکا ہے. تم ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہو، اٹکے رہو. لیکن ہم ایسے آدمی کو کیسے چھوڑ دیں جس نے انسان کو محنت کرنے، عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے، جس کے جسم میں 4 گولیاں لگ چکی ہیں، اور آج ایک وہ چھوٹے سے کمرے میں قید تنہائی 2 دن سے گزار رہا ہے. ہم اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کر دیں؟ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے میرے دوست، تم کھڑے تھے.
سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، لیکن تم کھڑے تھے میرے دوست، تم کھڑے تھے۔ تاریخ یاد رکھے گی۔ آج عاصم منیر اور دوسرے جرنیل اگر تمہیں مار بھی دیں تو تم صدیوں گونجو گے، صدیوں زندہ رہو گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم تمہارے ساتھ وفا کرے گی۔ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ وہ کوفیوں والا مزاج نہ اختیار کرنا عمران کے ساتھ، ورنہ صدیاں کھو جائیں گی۔ اور جو ان کا پلان ہے نون اور پی 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 کے ساتھ مل کے کام کرنے کا، اس میں غربت اور گہری ہو جائے گی، مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔